वफाकी वजीर फवाद चौधरी जेहलम में गुफ्तगू कर रहे हैं। सुहागनों के साथ जिनके सुहाग लुटे हैं, उन बच्चों के साथ जिनके वालिदैन जुदा हुए, हम पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। और ये जो मामला चल रहा है बलूचिस्तान में, हम समझते हैं कि इसके पीछे एक बड़ी गहरी साजिश है। देखिए, हमारे यहाँ जो रियासत के अंदर एक दो तरह का वायलेंस है जो कि चल रहा है। एक ये वायलेंस है जो कि मजहबी वायलेंस चल रहा है, और मज़हब के नाम के ऊपर ठेकेदार सामने आ गए हैं जो कहते हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम बंदूक उठा लेंगे और आपको हमारी तशरीह जो है वो नाफज करनी होगी। और दूसरी तरफ ये एक एक्सट्रीमिस्ट आ गए हैं। कोई कहता है जी देखें जी हमें गैस की रॉयल्टी नहीं मिली है तो हम गोली मार देंगे, कोई कह रहा है जी हमारी सड़क नहीं बनी तो हम गोली मार देंगे। इस तरह तो मुल्क नहीं चलते, इस तरह तो रियासतें नहीं चलती। और इसके ऊपर हमने एक बड़ी डिसाइसिव कार्रवाई पहले भी की है और इंशाअल्लाह ताला हम कभी भी इससे पीछे नहीं हटेंगे। और ये जो भी वायलेंस है जिसमें कोई शुबा ही नहीं है कि इसके पीछे गैर मुल्की हाथ मुलव्वस है, और इसकी जितनी जो है वो मजम्मत की जाए वो कम है। और इंशाअल्लाह ताला हमने पहले भी दुश्मनों को जो है वो नाकों चने चबवाए हैं और अब भी इंशाअल्लाह हम पूरी तरह जो है वो तैयार हैं। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज एक अखबार का एक शर्मनाक एडिटोरियल मेरे जो है वो नज़र से गुजरा, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी नहीं ये बड़ा जुल्म भी हो रहा था वहाँ पे और उनको करें। आप किस कदर बेहुदा गुफ्तगू करते हैं कि किसी की अगर सड़क नहीं बनी है तो वो जाके क्या लोगों को गोलियां मारना शुरू कर देगा, या किसी का जो है वो किसी को गैस का कनेक्शन नहीं मिल रहा तो वो क्या गोली मार देगा किसी को। इंतहाई बेहुदा किस्म की जो है वो गुफ्तगू यहाँ पे शुरू हो जाती है और उसको जस्टिफाई किया जाता है। एक तरफ मजहबी वायलेंस को जस्टिफाई किया जाता है, दूसरी तरफ ये जो एक एक्सट्रीमिस्ट सेपरेटिस्ट जो वायलेंस है उसको किया जाता है। जो पाकिस्तान तोड़ने की बात करते हैं उनको ये पैगाम जो है बड़ा वाज़े जाना चाहिए कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह यहाँ पे ता क़यामत रहने के लिए बना है, और किसी की ये ख्वाहिशें अगर हैं तो जितनी जल्दी उसको ख़त्म कर दे उतना बेहतर है। अदरवाइज़ इंशाअल्लाह जो हमने पहले भी हमने इसका रिटेलिएट किया है, इंशाअल्लाह फिर हम इसके ऊपर भरपूर हाथ डालेंगे और हमारे बच्चों का खून जो है, एक कतरा खून भी जो है वो रायगा नहीं जाएगा। यहाँ तो लाशें गिरी हैं, जवान बच्चों की लाशें गिरी हैं, हम तो एक कतरा खून को भी रायगा नहीं जाने देंगे और इंशाअल्लाह इसका पूरा हिसाब होगा। और जो रियासत पाकिस्तान है वो इस लहू का पूरा हिसाब जो है वो लेगी। दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान एक दुरुस्त रास्ते के ऊपर चल रहा है। हमने अपनी जो मुआशी इस्तेहकाम है वो हासिल किया है। हमने एक बिल्कुल टूटी हुई मईशत जो है वो हमारे गले पड़ी थी। पाकिस्तान को जब जो मईशत मिली थी वो एक बैंकक्रप्ट मईशत थी। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे उस वक़्त जब इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म का हलफ ले रहे थे उस दिन कि हम अगले 3 महीनों की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके पैसे ही दे सकें। जो नवाज शरीफ एंड कंपनी ने पाकिस्तान का हशर किया था मुआशी तौर के ऊपर, उसकी गवाही उस वक़्त के जो वज़ीर ख़जाना हैं वो ख़ुद ही दे रहे थे। और जो इसहाक डार एंड कंपनी ने पाकिस्तान को जिस तरह से लूटा, पाकिस्तान की मईशत का जो कबाड़ा किया वो हम सब के यादों से इतनी जल्दी महव नहीं हो सकता। हमने आके एक गिरी हुई मईशत को अपनाया, उस मईशत के ऊपर हमने एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद रखी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो 100 बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने 100 बड़ी कंपनियों ने 929 अरब रुपए का अपना प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉफिट है। और अब मुझे बड़ी खुशी है कि पहले जो हमारे मीडिया चैनल है उन्होंने सब पहले समा ने जो है वो अपनी लोगों की जो है वो तनख्वाहों में इजाफा किया, फिर ARY ने किया, और मुझे उम्मीद यह है कि बाकी चैनल्स भी इसी तरह से अपने लोगों की तनख्वाहों में इजाफा करेंगे। और फिर अभी आज जो है हबीब बैंक लिमिटेड ने जो है वो तनख्वाहों में इजाफा किया है। बाकी कंपनीज़ को भी मैं ये कहूँगा कि चूँकि आपके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, इन प्रॉफिट्स को नीचे तक जाना जो है वो बड़ा अहम है ताकि लोगों को महंगाई जो है वो उतनी महसूस ना हो।
باقی جہاں تک انشاءاللہ ہماری ایگریکلچر ہے وہ اپنے پاؤں کے اوپر آج کھڑی ہے، ہماری انڈسٹری جو ہے وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں یہ جو کوہرام مچانے کی کوشش ہو رہی تھی وہ ناکام ہو گئی۔ کل آپ نے دیکھا کہ سینٹ میں جہاں پر اپوزیشن کو ایک مکمل برتری حاصل تھی، وہاں پر بھی وہ کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے اور انہیں سینٹ میں بھی مکمل شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس وقت قومی اسمبلی میں، اس وقت سینٹ میں حکومت کو ایک بھرپور طریقے سے الحمدللہ اکثریت حاصل ہے، اور عمران خان کے آگے اس وقت یہ تمام جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں یہ مل کر بھی ڈھیر ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کل جو تمام ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان میں کوئی قد کا لیڈر ہی نہیں ہے۔ یہ ملک بلاول اور مریم کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ملک جو ہے بہت عظیم ہے، اور اس ملک کی قیادت کے لیے یہ بڑے بونے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی ہو، جے یو آئی ہو، پی ایم ایل این ہو، باقی ان میں آپ نے جو چون چون کا مربع دیکھا ہے، آپ نے دیکھا کہ کل انہوں نے تمام لوگوں نے مل کر بھی اس جگہ جہاں پہ ان کی نام نہاد اکثریت تھی وہاں پر بھی بری طرح شکست جو ہے وہ کھائی ہے، اور یہی سلسلہ آپ کو آگے بھی نظر جو ہے وہ آتا رہے گا، اور آپ دیکھتے رہیں گے کہ جو معاملات آگے بڑھیں گے آپ کو حکومت میں مزید کامیابیاں حکومت سمیٹتی نظر آئے گی، اور یہ کامیابیاں ہماری اندرونی بھی ہیں اور بین الاقوامی بھی ہیں۔ وزیر اعظم چین کے دورے کے اوپر جا رہے ہیں۔ چین کے دورے میں یہ بڑی اہمیت کا حامل دورہ ہوگا، جہاں پہ پاکستان اور چین کے درمیان جو پہلے سے بہت ہی ایک مضبوط روابط ہیں ان میں اضافہ ہوگا، اور معاشی طور کے اوپر بھی یہ دورہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے ڈیویڈنڈز لے کے آئے گا، پاکستان کے لیے فائدہ لے کے آئے گا۔ اس کے بعد 2 دورے اور پرائم منسٹر صاحب کے اس سال میں جو ہے ابھی اگلے چند مہینوں میں پلان ہے، جو پاکستان کی ایک عالمی سطح کے اوپر جو شناخت ہے، جو ریکگنیشن ہے، اس میں مزید اضافہ کریں گے۔ پاکستان کی جو خالصی ہے اس کے استحکام کے اور مستحکم ہونے کی طرف جو ہے وہ آپ کو ان سے جو ہے وہ ملے گا، نظر ملے گی کہ کیسے چل رہے ہیں اور کدھر چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو سال ہے یہ پاکستان کی کامیابیوں کا جو سفر ہے وہ جاری اور ساری رہے گا۔ جوئی صاحب، آپ اس سال ترقی کی بات کر رہے ہیں، کامیابیوں کی بات کر رہے ہیں، تو اسی سال پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہے، اسی حوالے سے میاں نواز شریف نے مریم نواز کو ہدایت کی ہے کہ عوامی رابطہ مہم تیز کی جائے۔ دوسرا 27 فروری کو بلاول بھٹو نے کسان مارچ کا اعلان کیا ہے، کیسے نپٹیں گے ان دونوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ریسرچ کیا کہ بلاول بھٹو یا مریم نواز جو ہیں ان کا قد نہیں ہے کہ وہ خود کو نیشنل لیڈر کر سکیں۔ بلاول بھٹو جو ہیں وہ انہیں چاہیے کہ وہ کراچی کے میئر کا الیکشن لڑیں، اور اسی طرح مریم بی بی کو چاہیے کہ وہ لاہور کے میئر کا الیکشن لڑیں، اور ایک نیچے سے اوپر آنے کی کوشش کریں۔ پاکستان میں بادشاہت تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ گدی پہ آ کے بیٹھ جائیں گے۔ سو پہلے یہ لوگ جو ایک سیاسی طور کے اوپر بالکل نومولود لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ بڑی سینئر لیڈرشپ کے لیے اپنی پوزیشنز جو ہیں وہ خالی کریں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ نون لیگ کے اندر اب یہ گفتگو شروع ہوئی ہے کہ شریف فیملی جو ہے اس کو یہی جو ڈیبیٹ ہے پیپلز پارٹی میں بھی ہونی چاہیے، اور اگر بلاول بھٹو یا مریم ایک پروسیس کے ذریعے اوپر آئیں گے تو پھر تو ان کا حق ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ پروسیس ہی نہیں لے رہے اور صرف آگے اوپر لیڈرشپ کے لیے آ جائیں گے تو یہ تو بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی کے اوپر بات ہے، اور اس کو جو ہے وہ پوری قوم مسترد کرتی ہے، اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ ان جماعتوں کی نہ تو پارلیمان کے اندر کوئی قدر ہے اور نہ ہی پارلیمان کے باہر۔ یہ کوئی 7ویں کوشش کر رہے ہیں حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی، لے دے کے آخر میں انہیں مولانا فضل الرحمان کے مدرسوں کے بچوں کے اوپر رلائی کرنا پڑتا ہے، اور ان کا انحصار جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کے اوپر اس لیے آ جاتا ہے کہ پاکستان میں ہم نے یہ ایک مذہبی جو مدرسوں کو اس سیاست کے لیے استعمال کرنے کی ریت بہت پرانی ہے فضل الرحمان صاحب کی، اور انہوں نے جو اپنے مدرسوں کے بچوں کی بنیاد کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت کے خلاف تحریک چلا لیں گے، جو ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے۔ چوئی صاحب بتائیے گا کہ ایک دفعہ پھر کپتان جو ہے وہ اپنے کھلاڑیوں کی فیلڈنگ تبدیل کرنا چاہ رہا ہے، اور یا اس طرح کی گونج سنی جا رہی ہے، اور آپ کو داخلہ کی منسٹری دی جا رہی ہے اور اسپیشل ٹاسک نواز شریف کو واپس لانے کا دیا جا رہا ہے، اس طرح کی گونج سر اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ وزیر اعظم صاحب سے جب آپ بات ہوگی تو ان سے پوچھیں۔ ایک منٹ
کہ سر نواز شریف کو واپس لانے کی حکومت دعوے کرتی رہی لیکن ان کو واپس لا نہیں سکے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے ان کو مجرم قرار دیا، ان سے ابھی تک جو لوٹی دولت ہے وہ بھی واپس ہے، جن لوگوں نے بے بنیاد رپورٹ بنائی تھی جن کی بنیاد پر ان کو بھیجا جاتا، کیا ان کے خلاف بھی آپ کارروائی کریں گے؟ اور جو احتساب کا موجودہ عمل آپ اس سے مطمئن ہیں؟ یہ بات آپ نے جو بات کی یہ پاکستان کے لوگوں کی آواز ہے. پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ لوٹی دولت کو واپس لایا جائے. اور دیکھیں نواز شریف کو یا مریم یا شہباز شریف کو جیل رکھنا کو ہمارے ذاتی مخالفت تو نہیں ہے ان سے. ہماری مخالفت ہی ان سے یہ ہے، آپ دیکھیے نواز شریف صاحب کو جو لوگ ملنے جاتے ہیں وہ کہاں پہ مل رہے ہیں؟ وہ ان اپارٹمنٹس میں مل رہے ہیں جن کے اوپر وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہیں ہی نہیں. لندن تو کیا ہماری تو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. وہ جس دفتر میں ملتے ہیں وہ دفتر کیسے آیا؟ ابھی بھی نواز شریف کا جو ماہانہ اخراجات ہیں وہ اس وقت کروڑوں روپے میں ہیں اس فیملی کے. مجھے بتائیے ان کی کیا ذریعہ انکم ہے، یہ کہاں سے پیسے آ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ ٹیکس اٹھا کے ان کا دیکھتے ہیں وہ تو نیگلیجبل ہے. تو اگر آپ کروڑوں روپیہ مہینے کا خرچ کر رہے ہیں اور ابھی بھی جا رہے ہیں تو یہ لوٹا ہوا پیسہ ہے پاکستان کے لوگوں کو، اور یہی بات بنانے کو ہم جا رہے ہیں. اور یہ جیلم ایک بڑا کلیدی کردار ادا کرتا ہے ہمیشہ پاکستان میں. اور یہ جو اس وقت کے جو انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ ہم لے کے آئے ہیں ان سے انشاءاللہ جیلم کی ترقی کا ایک بالکل آپ سمجھیے کہ منظر ہی بدل ہو جائے گا. کیریج وے اور نہر کا پروجیکٹ کب تک؟ پاکستان کی معیشت کا جو دار و مدار ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری زراعت پہ ہے. ابھی ان دنوں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ٹائم سے جو کھاد کا مسئلہ ہے وہ مطلب پنجاب بھر میں ہمیں دیکھنے میں مل رہا ہے. اور ابھی یوریا کا ہاں جی کہ یوریا جو ہے وہ نہیں پرووائڈ کی جا رہی ہے. کل بھی ایک شہر میں دیکھیں یوریا میں دیکھیں میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ انٹرنیشنل پرائس یوریا کی اس وقت 10 سے 12,000 روپیہ ہے بیگ کا. پاکستان کے اندر بلیک میں بھی یہ 2200 روپے سے اوپر کی نہیں ہے. سو آپ فرق دیکھیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کا اور پاکستان کی مارکیٹ کا فرق کتنا بڑا. جب اتنا بڑا فرق ہوتا ہے تو ایک پرسیپشن میں ڈیلرز اور ان کا ایک چیز جو ہے وہ آ جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بھی جو سرکاری داموں کے اوپر جو ہے وہاں پہ لائن لگی ہوئی ہے، بلیک میں لائن نہیں لگی ہوئی. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ مجھے جو ہے وہ گھر پہ کھانا ڈیلیور ہو جائے یا آپ جا کے لیں، تو جو گھر پہ کھانا ڈیلیور ہوگا وہ تھوڑا مہنگا ہوگا جا کے لینے میں. سو اس کی کمی نہیں ہے، اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس میں ڈیفینیٹلی پرابلم ہے، اور انشاءاللہ اس کو ٹھیک یہ ہو جائے گا اگلے 10 سے لاسٹ. اور جو میگا پروجیکٹس آپ لے کے آئے وہ 20-25 سالوں میں وہ ترقیاتی کام جہلم ضلع میں نہیں ہوئے تھے، اور وہ چھپے چھپے بھی نہیں ہیں، کسی سے ایک ریکارڈ ہے وہ. لیکن دوسری جانب کچھ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ جہلم میں جیسے کچھ صحافی اور عوام کے حوالے سے کہ کچھ یہ جو پچھلے دنوں سے کچھ ایک چند مہینوں سے ایک کام چل رہا ہے کہ چینلز کا لینا دینا، اور اس میں ایلیگیشن جو ہے وہ آپ کی جانب آ رہا ہے کچھ نہیں کہ ہے، وہ اپنی سیاست ہے اس چیز میں کہ آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ نہر کا پروجیکٹ ہے جی، اس کے علاوہ نہر کا پروجیکٹ ہے، اس کے علاوہ جو ڈیول کیریج وے ہے سر، آپ نے کئی بار وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے تفاضات کا اظہار کیا ہے، آپ نے بڑے بڑے اب تو اتنے بڑے بڑے کام ہو گئے ہیں. تھینک یو.